JIT रिपोर्ट पर सियासी हंगामा जारी, अपोजिशन का वजीर आजम पर इस्तीफा दो का बढ़ता दबाव, हुकूमती अरकान का दिफा, कहीं JIT के बक्सों की गूंज तो कहीं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर गठजोड़। इंतखाबी साल सर पर, लेकिन मुल्क में खवातीन की वोटर रजिस्ट्रेशन 1% भी ना बढ़ सकी। इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें कौम में सियासी शऊर बेदार करने में नाकाम। और JIT से शुरू हुई कैलोरी फ्रंट की जंग ने विकीपीडिया को भी चकरा दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा था कि उनके वालिद कारोबार के लिए दुबई पहुंचे और वहां गल्फ स्टील के नाम से फैक्ट्री कायम की। शरीफ खानदान का मौक़िफ़ है कि गल्फ स्टील मिल की फ़रोग़ से रकम जद्दा से कतर और कतर से बरतानिया गई, लेकिन मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम की रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ खानदान जिनमें उनके कज़न तारिक शफ़ी, बेटे हुसैन नवाज और भाई शहबाज शरीफ समेत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद उनसे जो की गई थी पूछताछ और जो उन्होंने दस्तावेज़ात फराहम किए हैं, उससे ज़ाहिर होता है कि कहानी में मुतज़ाद बयानात हैं और जालसाजी की बू भी आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने JIT को झूठी इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम दिया है और अदालत में रिपोर्ट को चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा अभी तक जमात अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्तीफ़ा नहीं देने वाले। ताहम आज PM हाउस के मुशावरती इजलास से इत्तलात है कि पार्टी में दो धड़े हैं। एक वज़ीर आज़म को कानूनी जंग का आइडिया दे रहे हैं, जबकि जो दूसरा है उन्हें मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। लेकिन क्या हुक्मरान जमात में इस तक़सीम का फ़ायदा उठाते हुए अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी? इस सारी सूरत हाल में क्या मुल्क में नए इंतखाबात की खिड़की खुल सकती है? और अगर पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं तो क्या तमाम जमातों के इंतखाबी निज़ाम की बेहतरी और शफाफियत पर कुछ काम किया है या नहीं? आइन के आर्टिकल 25 के तहत पाकिस्तान के तमाम हकूक़ के लिए हामिल हैं, लेकिन क्या ख़वातीन वोटर्स की रजिस्ट्रेशन पर कोई काम हुआ? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आज़ाद शुमार के मुताबिक मर्द और ख़वातीन वोटरों के दरमियान 1 करोड़ 21 लाख का फ़र्क मौजूद है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। मुझे विरासत में एक कामयाब, तरक्की करता और फलता फूलता हुआ कारोबार में मिला। वो मुद्दई करप्शन का बनने वाला उन लोगों पर इल्जाम लगा रहा है कि जिसका बाप पाकिस्तान का बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। सियासी और कानूनी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की शैला रजा साहिबा और हमारे साथ कानूनी माहिर भी मौजूद है साद रसूल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहला सवाल तो मेरा शैला साहिबा आपसे है। शाह महमूद कुरैशी और खुर्शीद शाह की मुलाकात पर हुई मीडिया के इत्तलात के मुताबिक, तो यानी कि क्या पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब मिलकर वज़ीर आज़म पर इस्तीफ़े का दबाव बढ़ाने जा रहे हैं? जब कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त ये पैनामा का स्कैंडल नया आया था और उस वक्त ही हमने ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनसे अगर हम चाहें तो हम ये मुतालबा कर सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी से किया था। और हमने जब भी इस्तीफ़े की बात की थी और जब ये JIT की तश्कील हुई तो उससे पहले जो ये JIT का फ़ैसला आया कि JIT बनाई जाए, तो पीपल्स पार्टी ने इसको रिजेक्ट किया था और ये कहा था कि वज़ीर आज़म के होते हुए और उनके भाई के वज़ीर आला होते हुए ये ग्रेड 19 के ऑफिसर्स जो हैं जिस तरह से इन्हें काम करना चाहिए इस तरह नहीं कर सकेंगे। हमने लेकिन शैला साहिबा ये बात तो फिर साबित गलत हो गई। JIT की रिपोर्ट देखिए तो काफ़ी डैमनिंग है अगेंस्ट शरीफ।
ऐसा नहीं है। अगर आप, क्योंकि मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आज भी एतजाज़ अहसन साहब का जो स्टेटमेंट है जो दुनिया अखबार में लगा हुआ है, उसमें वो अभी भी ये कहते हैं कि 4 बातें जो हैं वो तो उन्होंने लेकर आए हैं, लेकिन जब तक आखिरी पेज 10वां हिस्सा आखिरी 10वां हिस्सा सामने नहीं आता, उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने बग़ैर दबाव के काम किया है। हाँ, FIA के बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी दबाव का शिकार नहीं हुआ। तो देखिए, बात यह है कि हमने फ़ैसला मुस्तरद किया, लेकिन हमने अगर कभी भी फ़ैसला मुस्तरद किया है, लेकिन जो फ़ैसला अगर हमारे ख़िलाफ़ भी आया है तो उस पर अमल हुआ है। और JIT में फिर हमारे रहमान मलिक साहब गए और वो केस जो बंद हो गया था हुदैबिया का, उसको JIT ने रीओपन करने को कहा है। तो ये हमारा मुतालबा पुराना था, और इससे पहले भी ये हुआ था कि जब तमाम जमातें मुत्तहिद हो गई थी तो सुबह को PTI अलग होके चली गई थी केस, फिर इनके केस को रिजेक्ट कर दिया गया था कि ये इसमें कुछ है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर उसने अज़ खुद नोटिस लिया था और फिर ये उसमें चले गए थे, लेकिन ये कोई सबूत नहीं दे सके। तो लेकिन शैला साहिबा जी, शैला साहिबा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जी पाकिस्तान तहरीक का स्टांस जो है जी, वो तो विंडिकेट होता है ना, वहाँ पे एक्सेप्ट किया तो बारे सबूत उन पर आया, और लेकिन PTI के पास कोई सबूत नहीं था। तो जो सबूत आया वो बहरहाल हम समझते हैं कि हुदैबिया से आया थोड़ा अच्छा खासा। तो अब जो है, हम तो पहले ही ये चाहते थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर चलें। इनकी अलाई पार्टी जमात इस्लामी ने भी इनका साथ नहीं दिया था, और अब भी हम ये चाहेंगे कि एक राइट है इनका कि जो इनके ख़िलाफ़ दस्तावेज़ात आई हैं ये उसको देख सकते हैं, इनको पूरा हक़ दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये एक अभी भी सवाल है कि नैब कोर्ट फिर कैसे काम करेंगे। नैब के लिए तो फिर बात आ चुकी, और ये भी एक बात है कि एक मामूली सा केस है तौहीन अदालत का, और उसमें इमरान खान साहब 2.5 साल से पेश नहीं हो रहे। तो क्या नवाज़ शरीफ के साथ भी यही सब चीज़ें नहीं होंगी जब ये केस जाएगा कि उस पर पेशियाँ होंगी, वकील बदले जाएंगे, कोई बीमार होगा, कोई आएगा। तो मैं समझती हूँ मामला काफ़ी लंबा है और आवाम को सब्र करना होगा, ये भी एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है। ठीक है, यहाँ मैं साद साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी, जो 10वां हिस्सा है उसको खुफिया रखा गया है, क्या ये एक मौका फराहम करता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कह चुका है कि वो JIT की रिपोर्ट को अदालत में चैलेंज करेगा, तो मज़ीद उनको ओपनिंग देता है इसको खुफिया रखना? जी देखिए, जो 10वां हिस्सा खुफिया रखा गया है, शायद ये इन इट सेल्फ तो चैलेंज का ग्राउंड ना बने। जो चैलेंज करने की बात अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से की जा रही है और जो आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में मज़ीद सामने आएगी, उसमें कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि मुस्लिम लीग नून को वक्त आने पे लेने चाहिए थे, जिस तरह की JIT की कॉन्स्टिट्यूशन या इसके अंदर अस्करी इदारों की जो और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो पार्टिसिपेशन थी। ये वो चैलेंजेस हैं जो कि एक वक्त आया था जब ये लेने चाहिए थे और अब उन्होंने नहीं लिए, और अब वो वक्त गुजर चुका है क्योंकि अब JIT की रिपोर्ट तश्कील दे दी गई है। जो दूसरे पार्ट्स ऑफ चैलेंजेस हैं वो हैं मेरिट्स ऑफ द रिपोर्ट के चैलेंजेस, कि अब जितने फरीकैन जिनकी स्टेटमेंट्स इसके अंदर रिकॉर्ड की गई है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की फैमिलीज़ भी हैं और दीगर लोग भी हैं, जिसमें नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट और तारिक शफ़ी साहब और दीगर लोग हैं, वो सारे या उनमें से कुछ लोग ये चैलेंजेस अपने फ़ाइल कर सकते हैं कि जी हमारे साथ या रद्द-ए-अमल JIT के ठीक नहीं था, या हमारी स्टेटमेंट जिस तरह हमने कही थी उस तरह नहीं रिकॉर्ड की गई, या हमारे मौक़िफ़ को किसी वजह से तोड़ के बयान किया गया है। इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह की ऑब्जेक्शंस तो वो ज़रूर ले सकते हैं। साद साहब, जैसे पहले तारिक शफ़ी ने जब उनका पहला उनसे जो इंटरव्यू किया गया था, पूछताछ की गई थी, तो तब उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी शोर मचाया था रवैये के बारे में JIT का, लेकिन वो भी रद्द हो गया था, मुस्तरद हो गया था। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जी इस JIT में और जो बाकी दीगर JITs हैं और इसी कॉन्सिक्वेंसेस JIT की रिपोर्ट में और जो बाकी JITs की कभी कभी रिपोर्ट्स बनती आई हैं, उसमें एक बहुत ही वाज़े और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़र्क है।
وہ یہ ہے کہ یہ والی JIT کسی قانون کے نیچے نہیں بنی, کسی کمیشنز ایکٹ کے نیچے نہیں بنائی گئی, یہ کسی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی نے نہیں بنائی, یہ ایسے نہیں ہوا کہ سندھ گورنمنٹ نے یا پنجاب گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہو. یہ عدالت عظمیٰ نے JIT بنائی. نہ صرف کہ عدالت عظمیٰ نے JIT بنائی, عدالت عظمیٰ نے اس JIT کے ممبران خود سلیکٹ کیے, اور اس کے بعد عدالت عظمیٰ نے ہر 2 ہفتے بعد اس کی کمپلائنس رپورٹ بھی مانگی, اور جو بھی اس کے اندر کوئی پروسیس کے اندر اگر کوئی شکم تھا تو وہ عدالت کے سامنے ہر 2 ہفتے بعد رکھا گیا. اس لیے آج یا کل یا آنے والے وقتوں کے اندر طارق شفیع صاحب اور دیگر لوگوں کو آ کے جن کے بارے میں کنسیڈنگ سٹیٹمنٹس, ایکسیپٹنگ گلٹ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اس JIT رپورٹ کے اندر شامل ہیں, وہ اگر آ کے کہیں گے جی کہ ہمارے ساتھ رد عمل ٹھیک نہیں تھا یا کارروائی ٹھیک نہیں تھی, تو اس وقت وہ بات کرنی بڑی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ سپریم کورٹ کی نظر کے نیچے یہ JIT کا پروسیس ہوا. میں ایک اگر کامنٹ کر دوں جو کہ جی جلدی سے, کیونکہ واپس ٹائم تھوڑا نے بریک پہ جانا ہے. جی شہلا صاحبہ کی بہت رسپیکٹ ہے, ان کی پولیٹیکل لیگیسی کی بھی بڑی رسپیکٹ ہے, لیکن میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے دے مسڈ دا بوٹ آن دا پیناما کیس. دیکھیں سیاست کے تنازع کے اندر پاکستان مسلم لیگ کی یہ اس دور کے اندر کم از کم ایک ہسٹوریکل اسٹرینتھ رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے پاس گئی اور پیپلز پارٹی نے پارلیمان اور مفاہمت کی طرح کی سیاست کی, جبکہ PTI کو بلیجرنٹ کہا گیا. اب اس موقع پر جب PTI کی پٹیشن کے اوپر پرائمریلی اور دیگر لوگوں کی پٹیشن کے اوپر یہ رپورٹ آ گئی ہے, تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں تھوڑا سا اپنی سیاسی حکمت عملی شاید ری اسیس کرنی پڑے, کیونکہ اب آج کے دن کے اوپر وہ پولیٹیکل سیناریو نہیں ہے جو آج سے 2 دن پہلے یا 4 دن پہلے تھا. پیپلز پارٹی ایز این اپوزیشن پارٹی ول ہیو ٹو گیٹ along with this report, اور سپریم کورٹ کو سپورٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس وقت ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہم عوام سے ان کی رائے ہم نے جانی, انہوں نے کیا کہا, دیکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دیتے ہیں یا نااہل قرار دیے جاتے ہیں, کسی وجہ سے وہ ظاہر قائد نہیں رہتے پاکستان مسلم لیگ نون کے, تو اگلا لیڈر کون ہو سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا. دیکھیے اس میں 2 چیزیں, ایک تو ان کی کچن کیبنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو کچن کیبنٹ میں سے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو کہ پرائم منسٹر بنے, لیکن اس میں کچھ وزراء ایسے ہیں, فار ایگزامپل انٹیریئر منسٹر جو ہیں, آئی تھنک ہی از کیپیبل آف اٹ. مجھے نہیں لگتا نون لیگ میں ابھی کوئی کیپیبل ہے, کوئی مطلب ان کی جگہ لے سکتا ہے. چودھری نثار, کیونکہ وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے, باقیوں سے کافی بہتر ہے اور سائلنٹ رہتے ہیں, تو ان کو بننا چاہیے. وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں, ایک ماڈریٹ قسم کے انسان ہیں. تو یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہے ملک کا وفادار ہو. کوئی ایسا نہیں لگ رہا اچھا, سب کھانے والے ہی ہیں. پوری پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, وہ ایک نیا جو کینڈیڈیٹ ہے اسے سلیکٹ کر سکتی ہے, تو میرے خیال میں احسن اقبال ہیں یا کوئی بھی بندہ سلیکٹ کر سکتے ہیں وہ جو سوٹیبل ہو. میرے خیال میں چودھری نثار کو وزیر اعظم بننا چاہے کہ وہ سمجھدار بندہ ہے. میرے خیال میں چودھری نثار صاحب کو آنا چاہیے. حمزہ شہباز. آئی تھنک چودھری نثار. میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب جو ہے استعفیٰ دیں گے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ چودھری نثار جو ہیں وہ اگلے امیدوار بن سکتے ہیں یہ لوگ, لیکن یہ تو فی الحال ابھی قبل از وقت ہے. شیلا صاحبہ, اس سے پہلے بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, پیپلز پارٹی مس دا بورڈ, یہ سعد رسول کا کہنا تھا, کیونکہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس ہے اس کو عدالت میں لے کر جانا, جماعت اسلامی کی بھی پٹیشن تھی, وہ ونڈیکیٹ ہو گئی ہے. دیکھیے ابھی تک جو ہے اس سے کوئی کیا نتیجہ نکلے گا, عدالت میں یہ جائیں گے, کیس کیسے چلے گا, یہ ایک مرحلہ ہے, یہ تو وقت ثابت کرے گا. لیکن پیپلز پارٹی کا ذاتی تجربہ جو کورٹ سے تھا, اس کی مثال وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا, اور اس کے مثال حدیبیہ پیپر ہے. لیکن جو انہوں نے دوسری بات اس کے ساتھ جوڑی, اگر ہم دھرنے میں ساتھ دیتے تھے تو پھر یہ ہوتا کہ کوئی بھی دھرنا لے کے بیٹھ جاتا اور کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ جو تھی وہ ٹاپل ہو جاتی, پھر آپ کی نہ الیکٹورل ریفارمز ہوئی نہ کچھ ہوا, اور اگر اس وقت گورنمنٹ ٹاپل ہو جاتی, اسی الیکشن کمیشن کے تحت دوبارہ الیکشن ہوتے اور سسٹم تو وہی رہتا. اور اب بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سارا وقت اس میں ضائع ہو گیا کہ آپ الیکٹورل ریفارم نہیں کر سکے, اور آج بھی یہ بات جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے کہ نہ آپ آرمی کورٹ پہ لیجسلیشن کر سکے, نہ آپ نے الیکٹورل ریفارمز کی کہ آپ الیکشن کمیشن کو کیسے آپ مضبوط کریں گے, کس طرح خواتین کے ووٹنگ کو آپ اسٹرانگ کریں گے, کس طرح ان کو جو ہے آپ مین اسٹریم میں شامل کریں گے.
اور یہ بہت ساری باتیں رہ گئیں. تو شیلا صاحبہ یہ بہت ساری باتیں آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں. اس کے نتیجے میں ابھی کتنا انتظار ابھی قوم کو کرنا پڑے گا. لیکن میں پھر بھی یہی کہتی ہوں کہ ویٹ اینڈ سی. لیکن جس دن نواز شریف صاحب کا نام آ گیا تھا آف شور کمپنی میں اور وہ ڈیلائنگ ٹیکٹس پہ آ گئے تھے, اسی دن ہم نے کہہ دیا تھا کہ وہ استعفیٰ دیں. لیکن جب کوئی معاملہ سب جوڈائز ہو جاتا ہے پھر آپ بیچ میں رک جاتے ہیں, اور کیونکہ ایک چیز بن گئی تھی JIT تو ہم نے احترام کیا. لیکن جی شیلا صاحبہ جو میں یہاں سوال کرنا چاہتی تھی, آپ درست کہہ رہی ہیں بہت سارا کام پارلیمنٹ کو کرنا باقی تھا, اور نہ پاکستان مسلم لیگ نون نہ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کو پیپلز پارٹی کی طرح اہمیت دی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ہو چکا ہے, ناؤ نیکسٹ کیا ہے؟ کیونکہ اب یہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ سیاسی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ہر صورت میں بڑھ رہی ہے. وہ تو بڑھے گی کیونکہ نواز شریف صاحب پاور شفٹ نہیں کریں گے اور یہ مسئلہ بڑھے گا. اور جہاں تک آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد, تو وہ تو آپ اپنے صوبے میں ان پہ پیش کر سکتے ہیں, سینٹ میں ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں تو اپنے طور پر پہلے ایک وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بھی رکھتے ہیں اور پھر اس کے حساب سے بات کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہ خود جو ہے نا یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خود جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں اور یہ کریں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف صاحب نقصان میں جائیں گے, کیونکہ 1954 سے لے کے اب تک مسلم لیگ کوئی نظریاتی پارٹی نہیں ہے. الف بے جیم چے ہے کاف سب کچھ اس میں بن چکا ہے, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاورفل گروپ جو ہے بزنس مین وہ اسے چلا رہا ہے, اور اس نے اپنا دیکھا ہے. ہاں کچھ لوگ جو کہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنے علاقے میں طاقت چاہیے, نام چاہیے, وہ اس میں شامل ہو گئے, لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہوں کہ ان کے لیڈر کے اوپر یہ بات آئے کہ وہ منی لانڈرر ہیں اور انہوں نے جعلی دستاویزات پیش کی ہیں, اور جو انہوں نے سب کچھ کیا ہے وہ قوم کے پیسے سے کیا ہے. تو ایک تو وہ لوگ پیچھے ہٹیں گے, اور کیونکہ اور مختلف جو فصلی بٹیرے ہیں وہ پرندے زیادہ دیر اس شاخ پہ نہیں رہیں گے. تو ٹھیک ہے, یہاں جی ساتھ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ 17 جولائی کو اگلے منڈے کو سپریم کورٹ ظاہر ہے اس پہ اپنا فیصلہ سنائے گی یا آگے جو قدم اٹھانے والے ہیں وہ بتائے گی. کیا کیا پاسبلٹیز ہیں؟ کیونکہ یہ جو JIT کی رپورٹ ہے ساتھ کافی ڈیمننگ ہے, چاہے جو بھی پاکستان مسلم لیگ نون کہہ لے. جی, قانونی اور آئینی پرسپیکٹو سے عدالت عظمیٰ کو اب کچھ پروسیسز, اب کچھ نیسیسری سٹیپس جو ہیں وہ فالو کرنے پڑیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب یہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے, اس پہ کچھ فریقین, ہو سکتا ہے تمام فریقین, لیکن کچھ فریقین اپنی اپنی آبجیکشنز فائل کریں گے. رپورٹ کے اوپر, دیگر چیزوں کے اوپر وہ اپنی آبجیکشنز فائل کریں گے. ہو سکتا ہے کچھ فریقین ایسے بھی ہوں جو کہ آ کے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ کہیں کہ جی ہمیں تھوڑا سا مزید وقت چاہیے, ہم اپنی آبجیکشنز فائل کرنا چاہتے ہیں. لیکن عدالت نے جو اس منڈے سے اگلے ہفتے کی تاریخ رکھی ہے, عدالت کو لگتا نہیں کہ زیادہ دیر دینے کے موڈ میں ہے. پہلے بھی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز ہوئی تھی, اب بھی چھوٹی ڈیٹس ہو رہی ہیں. تو تمام فریقین جسٹس کو بھی آبجیکشنز تھیں اس پروسیس سے یا اس رپورٹ کے کانٹینٹ سے, وہ اپنی آبجیکشنز فائل کریں گے. وہ والی آبجیکشنز تمام یہی 3 ممبر بینچ سن کے ڈیسائیڈ کر دے گا. جب آبجیکشنز کے ڈیسیجنز آ جائیں گے تو آبجیکشنز کا مٹیریل انکلوڈ کر کے ایک حتمی فائنل شکل JIT کی رپورٹ کو مل جائے گی. وہ JIT کی حتمی فائنل شکل کی رپورٹ will have to be referred back to the original 5 ممبر بینچ, جس 5 ممبر بینچ نے فیصلہ کیا تھا. کیونکہ وہ جو 5 ممبر بینچ تھے ان میں سے اس وقت تک صرف 2 جج صاحبان, جسٹس آصف سعید کھوسا, جسٹس گلزار احمد صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے. باقی 3 ممبران نے کہا تھا کہ ہم JIT کی رپورٹ آنے کے بعد فیصلہ کریں گے. تو یہ والی رپورٹ اس کے بعد اس 5 ممبر بینچ میں جائے گی, اور یہ جو 3 جج صاحبان ہیں یہ جو بھی اپنا فیصلہ کریں گے اس کو پچھلے 2 فیصلوں کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. ان ادر ورڈز, سمپلر ورڈز, اگر ان 3 جج صاحبان میں سے ایک بھی اس بات پہ کنونس ہو گئے کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے, تو جسٹس آصف سعید کھوسا کی جو ججمنٹ آلریڈی ان فیلڈ ہے وہ میجورٹی ججمنٹ بن جائے گی. میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ نوعیت جو ہے کیسز کی وہ 2 مختلف قسم کی ہے. JIT کی رپورٹ کے بعد بھی اور پٹیشنز کے اندر بھی 2 مختلف قسم کی کیسز کی نوعیت ہے. ایک کیسز کی نوعیت یہ ہے کہ کیا منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کیا ٹیکس ایویژن ہوئی ہے, کیا انلیگلی پیسہ باہر گیا ہے,
اور یہ تمام چیزیں ایویڈنس اور ٹرائل کورٹ کے تھرو کنوکشن ہوتی ہیں. یہ والے میٹرز نیب کو ریفر کیے جا سکتے ہیں, FIA کو ریفر کیے جا سکتے ہیں. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے یا ان کے خاندان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سوال صرف اور صرف 62 اور 63 کی آئینی انٹرپریٹیشن کا سوال ہے. اس کے لیے کوئی ٹرائل کورٹ درکار نہیں. یہ سپریم کورٹ نے آج سے پہلے بھی بہت سے کیسز کے اندر 62-63 کی انٹرپریٹیشن 184(3) میں خود ڈائریکٹلی دی ہے, اور اس کے اندر بھی ڈسکوالیفیکیشن نواز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کی سپریم کورٹ کے اندر ہی ہو سکتی ہے. اس کے لیے کسی ٹرائل کورٹ کو ریفر کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ. سعد رسول صاحب ہمیں وقت کا کیا وزیر اعظم نواز شریف اپنا تیسرا ٹرم جو ہے مکمل کر پائیں گے یا نہیں, یہ تو ظاہر ہے وقت بتائے گا. اب ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, اور انتخابی اصلاحات پر بات ہوئی تھی, اس پہ مزید بات کریں گے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. انتخابی فہرستوں میں مرد اور خواتین ووٹرز کے درمیان فرق 1 کروڑ 21 لاکھ ہو گیا ہے. پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مرد اور خواتین ووٹرز میں فرق بڑھنے لگا, جبکہ خواتین کی ووٹرز رجسٹریشن کے معاملے میں صوبہ سندھ بازی لے گیا. مزید فیاض راجہ کی اس رپورٹ میں. انتخابی فہرستوں میں مرد اور خواتین ووٹرز کے درمیان فرق 1 کروڑ 21 لاکھ ہو گیا. پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مرد اور خواتین ووٹرز میں فرق بڑھنے لگا, جبکہ خواتین کی ووٹر رجسٹریشن کے معاملے میں صوبہ سندھ بازی لے گیا. الیکشن کمیشن سے حاصل کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق خواتین کی ووٹر رجسٹریشن میں صوبہ سندھ پہلے, پنجاب دوسرے, خیبر پختونخوا تیسرے اور بلوچستان چوتھے نمبر پر ہے. صوبہ سندھ کے کل رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 45% خواتین 55% مرد ہیں. صوبہ پنجاب کے رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 44% خواتین 56% مرد ہیں. خیبر پختونخوا کے رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 43% خواتین 57% مرد ہیں. بلوچستان کے رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 42% خواتین 58% مرد ہیں, جبکہ کل رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 56% مرد اور 44% خواتین ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اگر ہم ایک طرف یہ رونا رو رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق نہیں مل رہا, تو دوسری طرف ہماری اتنی بڑی تعداد میں جو خواتین ووٹرز ہیں, ہم ان کے لیے بھی تو کریں نا. ہر سیاسی جماعت کا ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کا ایک سیٹ اپ ہے, تو اس پہ ہمیں بہت پور رسپانس تمام سیاسی جماعتوں سے ملا ہے. آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت پاکستان کے تمام شہری مساوی حقوق کے حامل ہیں, لہٰذا انتخابی عمل میں ان کو یکساں مواقع حاصل ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن نے اپنے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے تحت خواتین امور کا ایک علیحدہ ونگ بھی قائم کیا. رواں برس جنوری 2017 میں الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو مدد کے لیے خطوط لکھے گئے, مگر 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی خواتین کی ووٹر رجسٹریشن میں 1% بھی اضافہ نہ ہو سکا. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ مرد اور خواتین ووٹرز میں فرق ختم کرنے پر ناکامی آئندہ انتخابات کی شفافیت پر انگلیاں اٹھنے کا باعث بھی ہو سکتی ہے. پروگرام نیوز وائز کے لیے فیاض راجہ, ڈان نیوز, اسلام آباد. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار سرور باری. بہت بہت شکریہ سرور صاحب وقت دینے کا. سرور صاحب, 6 مہینے گزر گئے, کسی نے توجہ نہیں دی, فرق جو ہے بڑھ گیا ہے, یہ تو کافی پریشان کن بات ہے. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں جو خواتین کے بحیثیت ووٹر جو ہے وہ جو ہے 2013 میں فرق جو ہے وہ کوئی 11 ملین تھا, اب 12.5 ملین بڑھ گیا ہے. اور اس میں اگر دیکھیں گو کہ اوورآل تو تعداد بڑی ہے خواتین کی جو رجسٹریشن ہے, لیکن اگر ہم فرق کا دیکھیں تو وہ بہت بڑا فرق ہے. اور اس میں ایک وجہ غالباً یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کی ویب سائٹ پہ جائیے, ابھی جو ہے خانہ شماری ہوئی ہے, اور پھر میں مردم شماری تو نہیں کہوں گا, فرد شماری ہوئی ہے. لیکن فرد شماری میں خواتین انیومریٹرز نہیں لگائے گئے. آپ کے چینل میں بھی اور بہت سارے دوسرے چینلز پر میں نے اس کو بہت اٹھایا, شور مچایا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایون نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن اور بہت ساری جو این جی اوز اور جو ویمن ایکٹیوسٹ ہیں, ویمن ایکشن فورم ہے, all of them were completely ignorant what was going on. گورنمنٹ نے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں پارلیمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, انہوں نے خود مانا ہے کہ جناب 1998 میں جب یہاں پر فرد شماری ہوئی تھی تو کوئی خواتین کو ایز اے نیومینیٹرز نہیں رکھا گیا تھا, جس کی وجہ سے پاکستان ان 23 ممالک میں شامل ہے جہاں پر خواتین کی پرسنٹیج مردوں کی نسبت کم ہے.
48% خواتین ہیں, 52%. ابھی تو ظاہر ہے کیونکہ سینسس ہوا ہے اور اس کے اعداد و شمار آئیں گے, جسے ہمیں تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں وہ پھر ملیں گے. نہیں, اس میں بھی دیکھیے نا, انہوں نے ویمن نیومینیٹرز نہیں رکھے, مرد رکھے ہیں, تو خواتین کی جو شمار ہونے کا, ناشمار ہونے کا جو اندیشہ ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے. تو ایک تو وہ ڈفرنس بھی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواتین, اور ہم دیکھ رہے ہیں, ہم خود بھی بہت بڑی کمپین چلا رہے ہیں کچھ ڈسٹرکٹس میں فافن کے پلیٹ فارم سے, کہ خواتین کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں شامل کیا جائے, ان کے رجسٹریشن. لیکن ظاہر ہے فافن کے اور غیر سرکاری تنظیموں کے وسائل تو محدود ہوتے ہیں, تو یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نہیں, الیکشن کمیشن کا بھی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں سب لوگ ذمہ دار ہیں, لیکن بڑی ذمہ داری جو ہے وہ نادرا پر ہے اور الیکشن کمیشن پر ہے, اور اوورآل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ جو وہ ماحول پیدا کرنا کہ جو ہم نے صدیوں سے عورتوں پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, گھر سے وہ نکل نہیں سکتی, ایک تو یہ بنیادی وجہ جو اس کی عورت کی ریسٹرکشنز ہیں, اس کی موبلٹی کے اوپر سیگریگیشن ہے, اس کی وجہ سے وہ خود نادرا کے دفتر میں جا کر رجسٹریشن نہیں کروا سکتی. تو وہ ایک گاؤں کی عورت جو ریموٹ ایریے میں رہتی ہے, ایک بڑا واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں عورتوں کی رجسٹریشن کم ہے. جو نوجوان بچیاں ہیں, کالج گوئنگ ہے, یونیورسٹی میں, تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو بہت ساری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, وہ جا کے نادرا کے دفتر میں جا کے کیوں میں نہیں کھڑی ہو سکتی, نہ ان کو گھر والے اجازت دینے والے. تو ایک تو ہم نے جو صدیوں سے اور پچھلے 70 سال سے ہم نے اتنی قدغنیں لگائی ہیں, اور ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے کہ اپنی عورتیں, ہماری جوان بچی باہر جائیں گی تو کیا کریں گی. تو ایک تو وہ معاملہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ ظاہر کچھ اضلاع ایسے بھی ہیں, کچھ ظاہر مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں جہاں سیاسی جماعتیں ہیں مل کر فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہماری روایات ہے کہ یہ خواتین جو ہے ووٹ نہیں ڈالیں گی. وہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ تو ووٹ ڈالنے کی بات ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑا فیلئر ہے گورنمنٹ کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا بھی ہے, کیونکہ ہم نے عورتوں کو آزادی نہیں دی کہ وہ جا کر رجسٹریشن. لیکن ایک اور اہم بات ہے کہ جو ویمن پارٹیسپیشن ہے لیبر فورس میں, وہ ہماری صرف 12% ہے. اگر ہم اس کو نہیں بڑھاتے تو عورتیں, کمانے والی عورتیں, ویسے تو ساری عورتیں کماتی ہیں, گھروں میں کام کرتی ہیں, کھیتوں میں کام کرتی ہیں, لیکن وہ جو پیڈ جاب ہے لیبر فورس میں ہماری صرف 12% ہے, جو ون آف دا لوئسٹ ان آور ریجن. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو عورتوں کے جو ایسٹس ہیں, کتنے % عورتیں ہیں جن کے اپنے ایسٹس ہیں, تو وہ بہت کم ہے, 3% ہے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق, جبکہ مردوں کے ایسٹ جو ہیں 57% مرد جو ہے نا کسی نہ کسی ایسٹ کا وہ مالک ہے, عورتیں نہیں ہیں. تو جو CNIC ہے اس کے بغیر آپ ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہو سکتے. CNIC کس کو چاہیے؟ جس کو ٹرانزیکشنز کرنی ہے, جس کو جا کے سرکاری جاب لینی ہے. آپ نے عورتوں کو ان پڑھ رکھا ہے, ان کو جائیداد سے محروم رکھا ہے. لیکن ایک یہ بھی تو بات ہے نا کہ جب خواتین بہت ساری, میں جنرلائز نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن جب خواتین ووٹ کرتی ہیں یا وہ ان کا شوہر جو ووٹ کرتا ہے اسی کے ساتھ کرتا ہے, یا جو ظاہر ہے کہ گروپ یا ٹرائبل الیجنس ہے اس کے مطابق ووٹ کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے بہت سارے سروے کیے ہیں, پتہ کیا ہے کہ کس طرح لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی کہتی ہے, جس طرح ہمارے مرد کہتے ہیں. اور اگر مردوں سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کمیونٹی ایلڈرز جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطابق ہے, یا جو ٹرائبل ہیڈ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. تو ابھی وہ نہیں ہے معاملہ کہ جو ووٹ کا معاملہ ہے, لیکن یہ کہ اگر آپ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں, 1 کروڑ 20 لاکھ عورتیں کم ہیں مردوں کی نسبت, اور پنجاب از ڈوئنگ ویری بیڈ, کیونکہ یہ سب سے بہتر ہے. ہاں, سندھ میں بہتر ہوا ہے, فیڈرل کیپٹل میں بہتر ہوا ہے, لیکن اوورآل تمام صوبوں میں جو گیپ ہے وہ ہم کم کرنے کی بجائے بڑھ گیا ہے. اور یہ بھی اس میں اگر NGOs کا بہت بڑا کردار نہ ہو, کیونکہ میں اس سیکٹر سے, مجھے پتہ ہے کہ ہم کس طرح, فیصل آباد میں ہزاروں عورتیں نہیں ہیں جو رجسٹر, گاؤں جا کے عورتوں کی جو ہے وہ ناموں کی تفصیل لیتے ہیں, پھر وہاں پر MRV جو ہے ان کی جو وین ہوتی ہے نادرا کی, اس کو اس گاؤں میں لے کے جاتے ہیں, ان کا پورا خیال کرتے ہیں, پھر بھی عورتیں پوری گھروں سے نہیں نکلتی. لیکن یہ ویسے سیاسی جماعتوں کے فائدے میں نہیں ہے کہ وہ خواتین کی رجسٹریشن کروائے, ان سے ووٹ ڈلوائیں, ان کے اور ووٹ بڑھیں گے. دیکھیں, جو سیاسی جماعتوں کو, کچھ سیاسی جماعتوں کو ویمن رجسٹریشن سے فائدہ ہوگا, کچھ کو نقصان ہوگا. مثلا عورتوں کو اتنا شعور تو ہے کہ اگر ہمارے حق میں کون سی پارٹی ہے, تو ایک سرٹن پارٹی جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ مقبول ہے, دوسری ایک جو ذرا کنزرویٹو پارٹیز ہیں وہ زیادہ پاپولر نہیں ہے اس لیے, اور وہ گورنمنٹ میں ہیں, تو اس لیے یہ سارے فیکٹرز کام کرتے ہیں.
کہ آپ نے کتنا ایگریسولی یہ کمپین کرنی ہے. لیکن اوورآل یہ نادرا جو ہے کافی اس پہ ایگریسولی کمپین کر رہا ہے, بہت کوآپریٹو ہے. الیکشن کمیشن بھی بہت سیریس ہے. میں نے بہت کرٹیسزم کیا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر, لیکن اس معاملے کو سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے اور کولیبوریشن ہے نادرا کے ساتھ, اور این جی اوز اپنی طرف سے, اور خاص طور پہ فافن جو ہے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سرور باری صاحب, ہمیں وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کریں گے جے آئی ٹی رپورٹ کی, لیکن ویکیپیڈیا اور کلیبری فونٹ کے بارے میں. ویلکم بیک ٹو دا شو. جے آئی ٹی رپورٹ منظر عام پر آتے ہی ٹویٹر, فیس بک اور تو اور ویکیپیڈیا بھی سیاسی جنگ کا میدان بن گیا. دونوں سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا جہادیوں نے یہ جنگ کیسے لڑی, جانیے. ترکا تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کا سامنے آنا تھا کہ حکمران, عوام, تجزیہ نگار سب نے اپنی رائے کا اظہار کے لیے سوشل میڈیا کا رخ کیا اور اس سے متعلق ٹرینڈز کی ٹویٹر اور فیس بک پر لائن لگ گئی. پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اور رپورٹ سے مطمئن افراد نے ہیش ٹیگ گیم اوور نواز کے ساتھ اپنے رائے کا اظہار کیا اور اسے ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا. لیکن ہیش ٹیگ کی اس جنگ میں لیگی بھی پیچھے نہ رہے اور آئی سپورٹ مائی پی ایم کے ذریعے وزیر اعظم سے اظہار یکجہتی کیا. اکثر ٹویٹر اور فیس بک پر لڑی جانے والی یہ سیاسی جنگ اس بار پھیل کر ویکیپیڈیا تک جا پہنچی اور وجہ بنی جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کیا گیا انکشاف کہ مریم نواز کی جانب سے جمع کروائے گئے دستاویزات غیر مستند پائے گئے, کیونکہ دستاویزات میں استعمال کیا گیا فونٹ کیلیبری 2007 سے پہلے عوام کے استعمال کے لیے موجود ہی نہیں تھا. عوام نے اس دعوے کی تصدیق کے لیے ویکیپیڈیا کا رخ کیا تو ہر بار نئی تاریخ پائی گئی, کبھی 2007 تو کبھی 2004, اور پچھلے ایک دن میں پاکستان کی عوام نے اس میں اتنی بار تبدیلیاں کی کہ ویکیپیڈیا نے تنگ آ کر اس آرٹیکل کو جولائی 18 تک کے لیے کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے بند کر دیا ہے. اب یہ نون لیگ پر منحصر ہے کہ وہ ان کے حق میں گواہی کے لیے بل گیٹس کو خط لکھنے کو کہتے ہیں یا ویکیپیڈیا کو فونٹ کے آغاز کی تاریخ 2004 کرنے پر مجبور کرتے ہیں. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا اور امید کرتی ہوں کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. کوئی بھی جسمانی معذوری کبھی مجبوری نہیں بن سکتی اگر انسان میں ہمت اور خودداری ہو. آپ کو دکھاتے کہ ایسے ہی باہمت شخص کی ویڈیو. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.